अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुर्बानी के बारे में बहुत ही अहम मालूमात बयान करेंगे। जो भी कुर्बानी करने वाले हैं वो लाजमी इस वीडियो को देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। इस बयान के अंदर जो मालूमात है वो सवाल जवाब की शक्ल में होगी। ये सवाल जवाब वो हैं जो मदनी चैनल के ऊपर अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने बयान फरमाई हैं। तो मुकम्मल तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें हासिल होंगी। सवाल है, हम कुर्बानी क्यों करते हैं? जवाब, कुर्बानी का हुक्म अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है और ये चंद शराइत के साथ मुसलमान पर वाजिब होती है, इसलिए हम कुर्बानी करते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करते रहेंगे। अल्लाह पाक ने कुर्बानी का हुक्म देते हुए कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फ़सल्लि ली रब्बिका वन्हर, पारा 30 सूरह अल कौसर की दूसरी आयत है, तर्जमा कंजुल ईमान। तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो इस हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए हम कुर्बानी करते हैं। इस मौके पर मदनी मुज़ाकरे में शरीक मुफ्ती साहब ने फरमाया कि इस आयत मुबारका में भी कुर्बानी का जिक्र है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पारा 8 सूरह अल इनाम आयत नंबर 162, तर्जमा कंजुल ईमान। तुम फरमाओ, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो रब सारे जहान का। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ की कि ये कुर्बानियाँ क्या हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, यानी कुर्बानी करना तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा कार है। एक और हदीस पाक में है कि जो कुर्बानी की वुसअत रखता हो और कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। सवाल है, कुर्बानी करना किस पर वाजिब है? जवाब, 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जतुल हराम के ग़ुरूब आफ्ताब के दरमियान अगर कोई मुसलमान आकिल, बालिग, मुकीम और साहिब निसाब हो और वो निसाब उसके कर्ज़ और ज़रूरियात ज़िंदगी में मुस्तग़रक़ यानी डूबा हुआ ना हो, तो इस सूरत में कुर्बानी वाजिब होगी। सवाल है, क्या मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब है? जवाब, जो शरअन मुसाफिर है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। सवाल है, क्या ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है जो अपनी कुर्बानी की उम्र पूरी कर चुका हो मगर उसने दांत ना निकाले हों? बकर ईद के मौके पर व्यापारी गाहकों से कहते हैं कि हमारे इस जानवर ने अगरचे दांत नहीं निकाले मगर ये अपनी कुर्बानी की उम्र पूरी कर चुका है, तो गाहक वो जानवर ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होते और कहते हैं कि दांत निकालना ज़रूरी है। अगर वही जानवर व्यापारी आधी कीमत पर देने के लिए तैयार हो जाए तो गाहक उसे ख़रीद लेते हैं। उनका ऐसा करना कैसा है? जवाब, जो जानवर कुर्बानी की उम्र पूरी कर चुके हों उनकी कुर्बानी जायज़ है, अगरचे उन्होंने दांत ना निकाले हों। कुर्बानी के जायज़ होने के लिए ऊँट की उम्र कम अज़ कम 5 साल, गाय की 2 साल और बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी और भेड़ की 1 साल होना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर दुम्बा या भेड़ का 6 महीने का बच्चा इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। याद रखिए, कुर्बानी जायज़ होने के लिए जानवरों की उम्र पूरी होना ज़रूरी है, ना कि दांत निकालना, क्योंकि जो जानवर आज़ाद घूम फिर कर चरते
اور نوچ نوچ کر گھاس کھاتے ہیں، وہ مسلسل دانتوں سے گھاس کھینچتے رہنے کے سبب اپنی قربانی کی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی دانت نکال دیتے ہیں، اور جو جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بسا اوقات عمر پوری ہونے کے باوجود دانت نہیں نکال پاتے۔ جانوروں کی عمر کے معاملے میں لوگ بیوپاریوں پر اس لیے اعتماد نہیں کرتے کہ کثرت سے جھوٹ اور دھوکہ دہی کے باعث ان کا بیوپاریوں سے اعتماد اٹھ چکا ہوتا ہے۔ بعض بیوپاری جانوروں کی کٹی ہوئی دم ٹیپ لگا کر جوڑ دیتے ہیں، اور جس رنگ کے جانور کے بال ہوتے ہیں ٹیپ پر اسی طرح کا رنگ لگا دیتے ہیں، جس کے باعث خریدار کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، اور پھر جب وہ بیچارہ اسے گھر لے جا کر دم سے پکڑتا ہے تو دم نکل کر اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض بیوپاری جانوروں کے دانت دکھاتے ہوئے بھی دھوکہ کا کام کرتے ہیں۔ اگرچہ سب بیوپاری دھوکے باز نہیں ہوتے، مگر لوگ ایماندار بیوپاریوں پر بھی اس لیے اعتماد نہیں کرتے کہ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ اگر بیوپاری باشرع اور نیک آدمی ہو، وہ کہتا ہے کہ جانور کی عمر پوری ہے، گاہک کو اس پر اعتماد ہے کہ وہ جانور کی عمر بتانے میں جھوٹ نہیں بول رہا، تو اس صورت میں اگر گاہک نے اس سے جانور خرید کر قربانی کر لی تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اگرچہ دانت نہ نکالے ہوں۔ سوال ہے، جانور دو دانت کا ہے یا زیادہ کا، اس کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ جواب، جانور دو دانت کا ہے یا زیادہ کا، اس کی پہچان یہ ہے کہ جو دانت اچھی طرح نہیں نکلے ہوتے وہ سارے چھوٹے سے ایک لائن میں سفیدی کی طرح نظر آتے ہیں، اور جو دانت نکل چکے ہوتے ہیں وہ اس سفیدی سے تھوڑا ہٹ کر ابری ہوئی جگہ سے نکلتے ہیں اور چوڑے ہوتے ہیں، اور ان پر کچھ پلاہٹ سی ہوتی ہے۔ اگر جانور 8 دانت کا بالکل ضعیف ہے تو اس کے 8 دانت ایک ہی لائن میں نظر آئیں گے اور ان پر پلاہٹ بھی زیادہ دکھائی دے گی۔ بہرحال جانور کے دانتوں کی پہچان ہر ایک نہیں کر سکتا، لہٰذا جانور خریدتے وقت تجربہ کار آدمی کا ساتھ ہونا بہت مفید ہے۔ سوال ہے، قربانی کے جانوروں کو منڈی سے خرید کر گھر لانے کے لیے گاڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض لوگ پیسے بچانے کے لیے بڑے جانوروں کو بھی چھوٹی گاڑیوں میں زبردستی گھسا کر، لٹا کر اور رسیوں سے باندھ کر لاتے ہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور بسا اوقات وہ شدید زخمی بھی ہوتے ہیں۔ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ جواب، جس طرح انسان کو تکلیف دہ چیزوں سے اذیت پہنچتی ہے وہ اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ظاہر ہے اسی طرح جانوروں کو بھی تکلیف دہ چیزوں سے اذیت ہوتی ہے۔ چند پیسوں کی خاطر اس طرح بڑے جانوروں کو چھوٹی گاڑیوں میں زبردستی گھسا کر، لٹا کر اور رسیوں سے باندھ کر لانا بلا وجہ جانوروں کو ایذا دینا اور ان پر ظلم کرنا ہے۔ جانور پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی سخت تر ہے، کیونکہ مسلمان تو مقابلہ کرے گا، عدالت میں جا کر کیس کر دے گا، اس کے علاوہ اور بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ بے زبان جانور کسی کے آگے فریاد نہیں کرے گا، بلکہ یاد رکھیے مظلوم جانور بلکہ مظلوم کافر کی بھی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ توبہ کریں اور آئندہ ہرگز اس طرح کے انداز اختیار نہ کرے۔ سوال ہے، عید کے کون سے دن قربانی کرنا افضل ہے؟ جواب، عید کے تینوں دن قربانی کرنا جائز ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ عید کے پہلے دن عموماً قصاب زیادہ پیسے لیتے ہیں، تو بعض لوگ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے افضل عمل کو چھوڑ کر عید کے دوسرے یا تیسرے دن قربانی کرتے ہیں۔ یوں چند پیسوں کی خاطر اتنا مہنگا جانور لانے کے باوجود پہلے دن قربانی کرنے کی فضیلت پانے سے خود کو محروم کر دیتے ہیں۔ پہلے دن قصاب کا زیادہ رقم لینا
اگرچہ نفس پر گراں گزرتا ہے، مگر ہمیں اپنا یوں ذہن بنانا چاہیے کہ جو نیک عمل نفس پر جتنا گراں گزرتا ہے اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ سوال ہے، قربانی کے بعض جانوروں کے جسم پر بہت بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، انہیں ذبح کرتے وقت اگر دشواری ہو رہی ہو تو کیا ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں؟ اگر کسی نے وہ بال کاٹ دیے تو ان بالوں کا کیا حکم ہے؟ جواب: قربانی کے جانور کے بال اور اون وغیرہ کاٹنا مکروہ ہے۔ اگر کسی نے بال یا اون وغیرہ کاٹ دی تو ان چیزوں کو نہ تو وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے اور نہ ہی کسی غنی کو دے سکتا ہے، بلکہ ان بالوں اور اون وغیرہ کو کسی شرعی فقیر پر صدقہ کرنا ہوگا۔ رہی بات ذبح کے وقت دشواری پیش آنے کی، تو اس کے لیے پورے بدن کے بال کاٹنا تو دور کی بات، گلے کے بال کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ گلے پر پانی وغیرہ ڈال کر جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ سوال ہے، قصاب عموماً بے وضو، بے نمازی اور داڑھی منڈے ہوتے ہیں، تو کیا ان سے جانور ذبح کروانا درست ہے؟ نیز جانور کو ذبح کرنے کے چند مدنی پھول بھی بیان فرما دیجیے۔ جواب: جانور ذبح کرنے کے لیے باوضو، نمازی اور داڑھی والا ہونا شرط نہیں، لہٰذا اگر داڑھی منڈے، بے وضو اور بے نمازی شخص نے بھی جانور ذبح کیا تب بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ ذابح یعنی ذبح کرنے والے کا مرد ہونا بھی شرط نہیں، عورت یا سمجھدار بچہ بھی ذبح کر سکتا ہے، البتہ جو بھی ذبح کرے اسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا، مثلا دو آدمی مل کر ذبح کر رہے تھے، ایک نے یہ سوچ کر اللہ کا نام نہ لیا کہ دوسرے نے کہہ دیا ہے میرا کہنا ضروری نہیں، تو جانور مردار ہو جائے گا۔ ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ کہنا بہتر ہیں، شرط نہیں، لہٰذا اگر کسی نے فقط لفظ اللہ کہہ کر چھری چلا دی تب بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ اگر بھولنے کے سبب اللہ کا نام نہ لیا تب بھی جانور حلال ہو جائے گا۔ سوال ہے، اجتماعی قربانی کرنے والوں پر کیا کیا شرعی ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ جواب: اجتماعی قربانی کے مسائل بہت پیچیدہ اور مشکل ہیں، لہٰذا اجتماعی قربانی کرنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس سے متعلق ضروری مسائل سیکھیں یا پھر علماء کرام کی مکمل رہنمائی میں ہی قربانی کریں۔ بدقسمتی سے لوگوں نے اجتماعی قربانی کو ایک کاروبار بنا لیا ہے۔ بعض ادارے بھی علماء کرام کی رہنمائی لیے بغیر اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور کھلم کھلا غلطیاں کر کے لوگوں کی قربانیاں ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ہر ایک کو عذاب آخرت سے ڈرنا چاہیے اور شرعی تقاضے پورے ہونے کی صورت میں ہی اجتماعی قربانی میں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ سوال ہے، اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں تو کیا وہ ادھار لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ جواب: اگر قربانی واجب ہے اور پیسے چھٹے نہیں ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں یا کوئی مال خریدا ہوا ہے جسے بیچنا نہیں چاہتے، تو اب اگر کسی سے پیسے ادھار لے کر قربانی کر لی تو حرج نہیں، البتہ اگر قربانی کی تو ثواب ملے گا، مگر ایسا کرنا بڑا رسک ہے کہ پھر قرضہ اترے گا یا نہیں، اور یوں لڑائی جھگڑوں کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر قربانی واجب نہ ہو تو صرف قربانی کرنے کے لیے قرضہ نہ لیا جائے۔ سوال ہے، کیا قربانی کا گوشت عید الاضحیٰ گزرنے کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے؟ نیز بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے تو گھر میں گوشت نہیں پکانا چاہیے اور قربانی کا گوشت بھی یکم محرم الحرام سے پہلے ختم کر لینا چاہیے۔ آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب: قربانی کا گوشت اگر کوئی سال بھر تک کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ محرم الحرام میں بھی قربانی کا گوشت اور اس کے علاوہ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ سوال ہے، قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، کیا شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ جواب:
بہار شریعت کے 15ویں حصے میں قربانی کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کرنے کو مستحب لکھا ہے۔ مثلا بکرا ہے تو اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ قربانی کرنے والا اپنے استعمال میں رکھے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دے اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دے تو یہ مستحب ہے۔ اگر پورا بکرا خود رکھ لیا یا پورا بکرا بانٹ دیا یا پورا بکرا ایک ساتھ کسی کو اٹھا کر دے دیا تو یہ سب صورتیں بھی جائز ہیں۔ سوال ہے، اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہو اور انہوں نے زندگی میں کبھی بھی قربانی نہ کی ہو تو کیا اولاد ان کے نام کی قربانی کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، ایصال ثواب کے لیے قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نیز والدین کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ والدین زندگی میں قربانی کرتے تھے یا نہیں، یا 100 بکرے زندگی میں ذبح کرتے تھے، تب بھی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنے میں حرج نہیں۔ نیز زندہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ سوال ہے، کیا قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے جب کہ ضرورت ہو۔ سوال ہے، 1 سال کی قربانی رہ جائے تو کیا یہ قربانی دوسرے سال کر سکتے ہیں؟ جیسے اس مرتبہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو قربانی میرے لیے معاف ہے یا کرنا ہوگی؟ جواب: قربانی کے دن گزر گئے اور واجب ہونے کی صورت میں قربانی نہیں کی، نہ جانور اور اس کی قیمت صدقہ کی، یہاں تک کہ دوسری بقرہ عید آ گئی اور اب یہ چاہتا ہے کہ گزشتہ سال کی قربانی کی قضا اس سال کر لے تو یہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ سوال ہے، اگر قربانی کی شرائط پائی جائیں لیکن پیسے نہ ہوں یا قربانی واجب ہی نہ ہو تو کیا پھر بھی قربانی کا حکم ہے؟ جواب: اگر قربانی واجب ہو مگر پیسے نہ ہوں تو ادھار لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز بیچ کر رقم حاصل کر لے جس سے جانور خرید سکے۔ یاد رکھیے، قربانی کے لیے ضروری نہیں کہ 2.5 لاکھ والا جانور ہی لایا جائے، بلکہ حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ زیادہ مہنگا نہیں ہوتا۔ بہرحال قربانی واجب ہو تو کرنا ضروری ہے، اگر جان بوجھ کر نہ کی تو بندہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اگر قربانی واجب ہی نہیں تھی اور اس کے وجوب کی شرائط بھی نہیں پائی گئی تھیں، اس وجہ سے قربانی نہ کی تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کیونکہ قربانی واجب ہی نہیں تھی۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے قربانی کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات بیان کی۔ یقیناً آپ نے اس کو مکمل سنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اچھا سا کومنٹ کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔